ہوتی؟ قلم، اس میں قلم تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ہم نے آغاز کیا تھا لفظ کی اقسام. یہ دہرائی ہے تھوڑی سی تاکہ آگے بات ہم چلائیں. لفظ دو قسم کا ہے، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب. مرکب میں ہم مرکب دو قسم کا ہے اور مفرد دو قسم کا ہے. مفرد جو ہے معرفہ اور نکرہ. مرکب دو قسم کا ہے، مرکب غیر مفید اور مرکب مفید. غیر مفید کی اقسام ہیں جس میں سے ہم دو پڑھ چکے ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. اور مرکب مفید کی دو اقسام ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ. اس کو تھوڑا سا لائٹ کو یوں بیچ میں کر لو کسی چیز پہ. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ دو قسم کا ہے، اسمیہ فعلیہ. اور انشائیہ کی ہم نے 10 اقسام پڑھی تھی. الی آخرہ، جیسے سوالیہ، یہ نحو کی کتاب میں. ابھی ہمارا سبق اسمیہ پر چل رہا ہے. جملہ اسمیہ ہو تو اس کو کیسے ہم نے اردو سے عربی اور عربی سے اردو کیسے بنانی. جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، مبتدا پلس خبر. اس کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ خبر ہوتی ہے. اب مبتدا دو قسم کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم ظاہر، اسم مضمر. ٹھیک ہے، اسم ظاہر، اسم مضمر یعنی اسم ضمیر، انا، ہوا، انت. ہم نے پہلے تمارین کی ایسی جن میں مبتدا اسم ظاہر تھا، پھر اس کے بعد وہ تمارین آئی جن میں مبتدا اسم ضمیر تھا. اور اب ہم
37 नंबर तमरीन में है, सफ़ा नंबर 45। यहाँ अब हमारे पास मिसालें हैं कि मुब्तदा मुरक्कब गैर मुफीद से आएगा, कभी मुरक्कब तौसीफ़ी होगा, कभी मुरक्कब इजाफ़ी, यहाँ मुब्तदा, और ख़बर जो है कोई भी हो सकती है। हमने वो भी मिसाल पढ़ी कि मुब्तदा इसम इशारा है, हादा हादानी हाउलाई ज़ालिका ज़ानिका उलाइका मुब्तदा था। आज जो हमारी तमरीन है उसमें मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी हो सकता है और मुरक्कब इजाफ़ी। पहली मिसाल है अत्तिलमीज़ुल मुज्तहिदु नाजिहुन, अत्तिलमीज़ुल मुज्तहिदु नाजिहुन, किताब है ना सबके पास। अत्तिलमीज़ु, हाँ जी, तर्जमा नहीं अभी। अत्तिलमीज़ु मौसूफ है, अन्ना अल मुज्तहिदु उसकी सिफत है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी ये मुब्तदा है। अत्तिलमीज़ुन नाजिहु मुब्तदा, नाजिहुन खबर। अब तर्जमा करें, अत्तिलमीज़ुन नाजिहु अल मुज्तहिदु मेहनती शागिर्द, नाजिहुन कामयाब है। मेहनती शागिर्द ये मुब्तदा है और ये है मुरक्कब तौसीफ़ी। अलवलदुल लऊबु गाइबुन, अलवलदु अल्लऊबु, लाइब से है लऊब, खेलने वाला लड़का, खिलाड़ी लड़का, गायब है। अब ये दो मिसालें थी मुरक्कब तौसीफ़ी की कि मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी है, फिर उसके बाद ख़बर आई है। अब मिसाल है मुब्तदा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मस्जिदु दारिल उलूमी, मस्जिद मस्जिदु दारिल उलूमी जमीलुन। पहले आप मुब्तदा ढूंढें, मस्जिदु मुज़ाफ़, दार मुज़ाफ़ इलैह, फिर मुज़ाफ़, अल उलूम मुज़ाफ़ इलैह। इसमें दो मुज़ाफ़ इलैह हैं और दो मुज़ाफ़ हैं। मस्जिदु दारिल उलूमी, दारुल उलूम की मस्जिद। अब ये मुब्तदा है मुरक्कब इज़ाफ़ी। आगे क्या है, जमीलुन खूबसूरत है, तो ये मुब्तदा ख़बर। तो मुब्तदा क्या है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मुब्तदा है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मनारता, मनारतानी था असल में, मनारता मनारतल मस्जिदी आलियतानी, मनारतानी, मनारता ये क्या था, मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुसन्ना इसम तस्निया, ये देखें मनारतानी, असल में यूं था, इसको मुज़ाफ़ बनाया गया है किस चीज़ का, अल-मस्जिदी, अल-मस्जिदु था, तो इसके क्या होगा इसमें अमल, ये जो नून है नून एराबी का, ये गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मनारता रह जाएगा। मनारता अल मस्जिद के नीचे ज़ेर आ जाएगी, मनारतल मस्जिद, मस्जिद के दो मीनार। हाँ, तो ये नून गिर जाएगा, तस्निया का और जमा का भी। अगर जमा होगा मुस्लिमूना जैसे है, मुस्लिमू पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुसलमान, तो वो नून गिर जाएगा, मुस्लिमूना था, तो इजाफत की वजह से। मनारता मनारतल मस्जिद, मस्जिद के दोनों मीनार, आलियतानी, आलियतुन एक, मनारतुन मुअन्नस है ना, आलियतुन की तस्निया क्या है, आलियतानी। मस्जिद के दोनों मीनार ऊंचे हैं। अब आगे, हादिहिस्साअतु, हादिहिस्साअतु,
वाक़िफ़तुन। मुब्तदा क्या है? अच्छा, पिछले जुमले में मुब्तदा क्या था? मनारतल मस्जिदी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, ये मुब्तदा था। पांचवा जुमला हादिही साअतु, हादिही क्या है? इसम इशारा है, तो अस्साअतु क्या होगी? मुशारुन इलैही, मुशारुन इलैही। इशारा और मुशारुन इलैही मिलकर मुब्तदा हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा हादिही साअतुन, हादिही साअतु, फर्क है इसमें। ये कहना कि हादिही साअतुन और ये कहना हादिही साअतु, ये फर्क, क्या फर्क है? हादिही साअतुन, हादिही साअतु, पहला जुमला जो हादिही साअतुन कहा है ये पूरा जुमला है, मुब्तदा खबर है। हादिही मुब्तदा, साअतुन खबर नकिरा है। जब हम कहेंगे हादिही साअतु तो ये इशारा मुशार इलैह फिल असल में सिफत मौसूफ भी बनते हैं, तो ये मुब्तदा हैं, खबर अभी लानी पड़ेगी। ये घड़ी, उसका मतलब था ये घड़ी है, हादिही साअतुन। हादिही साअतु, ये घड़ी, खबर लाएं। हादिही साअतु वाक़िफ़तुन, रुकी हुई है, बंद है, जो भी हम कहते हैं, जिस अंदाज में भी उर्दू में बोलते हैं, ये घड़ी रुकी हुई है, वाक़िफ़तुन। तो मुब्तदा क्या है यहाँ? हादिही साअतु मुब्तदा है, वाक़िफ़तुन खबर है। अक़रबा, अक़रबुन, अक़रबानी, अक़रबा अस्साअती, अस्साअती लामिआनी। अक़रब सुई को कहते हैं और घड़ी की दो सुइयां होती हैं, तो क्या कहेंगे? अक़रबानी। हाँ, तो ये अक़रबानी था, जिस तरह मनारतानी, तो अक़रबानी मुज़क्कर है, वो मनारतानी मुअन्नस है। अक़रबा अस्साअती, साअती मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह क्या हुआ? मुब्तदा। मतलब क्या है इसका? घड़ी की दो सुइयां, दोनों सुइयां लामिआनी, चमकदार हैं। लामिआनी, लामिउन, लामिआनी, मुअन्नस लामिअतुन, लामिअतानी, जमा लवामिउ। जी, अक़रबा, अक़रब अस्साअती, ये है मुब्तदा, खबर है लामिआनी। 7 नंबर सिबाबुल मुअमिनी, सिबाबुल मुअमिनी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। सिबाबुल मुअमिनी कौन सा मुरक्कब है? ये इजाफी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। क्या मतलब है इसका? मोमिन को गालियां देना, गाली देना, सब व शितम, सब से है ये। सिबाब इसी से, सब से है, सब में बा मुशद्दद है, सब, सब व शितम, सब्बा, ये सब। तो ये वो मुशद्दद बा जो थी यहाँ खुल गई, बीच में अलिफ आ गया। सिबाबु, मोमिन को गाली देना, फुसूकुन क्या है? गुनाह है, फिस्क है, गुनाह है, मासियत है। यहाँ ये फुसूक मासियत के माने में। सिबाबुल मुअमिनी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। क़ितालुहु व हर्फ अत्फ़ है, दो जुमलों को जोड़ रहा है, दो मुब्तदा खबर हैं। ये मुब्तदा खबर ख़त्म हुआ, सिबाबुल मुअमिनी फुसूकुन, ये एक जुमला ख़त्म हुआ। सिबाबुल मुअमिनी मुब्तदा, खबर क्या है? फुसूकुन। अब एक और जुमला इससे जोड़ा जा रहा है, वो उसको जोड़ने के लिए जो आला इस्तेमाल हुआ वो है वाव, अत्फ। अत्फ इसको इसीलिए कहते हैं कि इसके बाद वाला जो जुमला है वो मुड़कर पिछले के पास आ रहा है, पिछले की तरतीब में आ रहा है, जो तरतीब पिछले की है वही उसकी है। देखें, व क़ितालुहु कुफ्रुन और क़ितालुहु, ये क्या है? ये कौन सी तरकीब है? क़ितालुहु,
مرکب ترکیب، میں نے سوال کیا کون سی ترکیب ہے، میں اس سوال کا مطلب ہے کون سا مرکب ہے یہ؟ مرکب اضافی۔ مضاف الیہ کہاں ہے؟ ہو، ضمیر مذکر غائب کی ضمیر ہے یہ ہو مبنی ہے، مبنی علی الضم، مبنی علی الضم فی محل جر۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا تھا مضاف الیہ کے نیچے زیر آ رہی تھی، کیونکہ وہ معرب الفاظ تھے ان کے نیچے زیر آ سکتی تھی۔ یہ مبنی ہے، مبنی کے نیچے تب زیر نہیں آ سکتی، تبدیلی ہوتی نہیں مبنی میں۔ تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بھی مبنی ایسی جگہ پر آ جائے جہاں زیر یا زبر یا پیش آنی چاہیے تھی، تو ہم کہتے ہیں فی محل جر، فی محل نصب، فی محل رفع۔ تو یہاں یہ فی محل جر ہے، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کی حالت کیا ہے؟ حالت اعرابی، کہ وہ حالت جری میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ مبنی ہے اس لیے اس میں تبدیلی آ نہیں سکتی، تو ہم کہیں گے فی محل جر۔ قتال مضاف ہے، قتال ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا، اس کو یا اس کا یا اس کی، جو بھی ہماری زبان میں بنتا ہے۔ جی اب یہ دیکھیں، یہ ضمیر ہے، اس کا مرجع کہاں ہے؟ مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ۔ ہر ضمیر جو ہے جب جملے میں آتی ہے اس کا مرجع ہوتا ہے پیچھے۔ کہاں ہے مرجع؟ المؤمنو، المؤمنو مذکر تھا تو یہ ہو آیا ہے، اگر وہاں ہوتا مؤنث تو یہاں کیا آتا؟ ہاں۔ وَقِتَالُهُ، اور اس کے ساتھ لڑنا۔ قتال بمانے لڑائی ہے، چاہے وہ جنگ تک چلا جائے، جھگڑا سے لے کر تلواروں کی لڑائی تک اس میں آتا ہے۔ کیا ہے؟ کفرن، کفرن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آپس میں جنگ کریں، لڑیں دو مومن گروہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مومن کہا ہے۔ وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ پہلا گروہ مومن سے، وہ بھی مومن سے لڑ رہے ہیں۔ حدیث میں کہ مومن سے لڑنا کفر ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ یہ کفر دونا کفر ہے، یہ کفر اکبر نہیں ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو واضح دلیل ہے اہل سنت کی کہ کفر کا لفظ بعض اوقات کفر اکبر پر بولا جاتا ہے، بعض اوقات یہ کفر دونا کفر پر بولا جاتا ہے، کہ وہ ایسا کفر نہیں ہے کہ جو اسلام سے خارج کرے۔ ایک گناہ ہے، اگر بلا سبب لڑا جائے تو معصیت ہے، اگر کوئی سبب ہو، جواز ہو، جیسے بعض اوقات اجتہاد ہوتا ہے اور بعض اوقات جواز ہوتا ہے، جیسے خوارج کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خوارج کفار نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کو آپ نے خود خواہش ظاہر کی کہ اگر میں زندہ ہوں، میرے دور میں اگر خوارج نکلے تو میں ان کو عاد و سمود کی طرح قتل کروں گا، اور ہیں، اور ان کی خود بتایا، ان کی عبادات، ان کا تقوی خود بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کو فرمایا تم لوگ ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ہر بات میں قرآن کی دلیل دیں گے، اتنے ظاہر میں متقی ہوں گے، لیکن ان کی بدعت جو ہے اتنی بری ہے کہ وہ واجب القتال ہو چکے ہیں، کہ ان کے ساتھ وقت کا حکمران لڑے تو حکمران کی سپورٹ کرنا دین ہے۔ تو یہاں دو جملے تھے، مبتدا خبر، اور مبتدا دونوں میں ہی مرکب اضافی ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، اب دیکھیں اماطۃ الاذی یہ ایک ترکیب ہے، عن الطریق دوسری ترکیب ہے، صدقۃ مفرد ہے، یہ مفرد ہے لیکن ترکیب میں آیا ہوا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی، اذی کہتے ہیں کس کو؟ تکلیف دہ چیز، چاہے وہ پتھر ہے راستے میں،
تکلیف دہ چیز کو، یا گندگی بھی بیچ میں آتی ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اماطہ ازالہ، ہٹانا راستے میں. عن الطریقی، جار والمجرور ہے، عن جار ہے حرف جر، اور ہم نے یہ پڑھا تھا مدینہ بک میں کہ حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کو مجرور کر دیتا ہے. تو یہ جار والمجرور ہے اس کی ترکیب. یہ اس کو کہتے ہیں، یہ شبہ الجملہ ہے. ایک جملہ ہوتا ہے، ایک مفرد ہے، ایک جملہ ہے، اور دوسرا شبہ الجملہ. شبہ الجملہ میں جار مجرور اور ظرف آتا ہے، جیسے امام المسجد، فوق المکتبی، تو یہ آگے مثالیں آئیں گی. عن الطریقی، جار والمجرور یہ متعلق ہوتا ہے، یا فعل کے متعلق ہوتا ہے، یا مبتدا کے متعلق. یہاں مبتدا کے متعلق ہے. اماطۃ الاذی عن الطریقی، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا راستے سے. یہ صرف متعلق ہے، اس کا خبر میں اس کے کوئی تعلق نہیں ہے. صدقۃ، صدقہ ہے، یہ خبر ہے. مبتدا اماطۃ الاذی، صدقۃ خبر، عن الطریق بیچ میں ایک جار والمجرور آیا، شبہ جملہ ہے، اور اس کا تعلق ہے مبتدا سے. متعلق کہتے ہیں اس کو، بس متعلق ہے. اصل جو دو حصے ہیں جملے کے جن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، وہ ہے مبتدا اور خبر. عن الطریق کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جائے گا. اگر آپ کہیں اماطۃ الاذی صدقۃ، جملہ مکمل ہے. عن الطریق ایک زائد چیز ہے، اور اس کو آپ صرف اتنا بتائیں گے کہ خبر کے متعلق ہے یا مبتدا کے متعلق ہے. خبر کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اماطۃ الاذی فی الطریق صدقۃ یا عمل للہ سبحانہ تعالی، جار والمجرور، تو وہ متعلق بالخبر ہوگا. صدقۃ للناس علی الناس، علی الناس، لوگوں کے اوپر ایک صدقہ ہے آپ کی طرف سے. آپ نے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی لوگوں کے اوپر. علی الناس جار والمجرور، تو یہ متعلق خبر کے ہے. لیکن عن الطریق یہ متعلق مبتدا والخبر کے، مبتدا کے متعلق ہے. تو مبتدا اور خبر کہاں ہیں؟ اماطۃ الاذی مبتدا، صدقۃ خبر، عن الطریق جار والمجرور ہے متعلق بالمبتدا. تلک البقرۃ السوداء حلوب، تلک کیا ہے؟ اماطۃ، ہاں مضاف، الاذی مضاف الیہ، یعنی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. کا کے کی اس میں آتا ہے. تلک کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے یا بعید کے لیے؟ ذالک نہیں تھا، یہ مؤنث کے لیے، ذالک مذکر کے لیے. تلک مشار الیہ کیا ہے؟ البقرۃ. السوداء کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، صفت ہے. بقرہ، البقرۃ مؤنث ہے، اس کی صفت جو ہے السوداء. البقرۃ مؤنث ہے، اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، کالی گائے. اب کالا بیل بھی تو ہو سکتا ہے. البقر، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ سودا کہیں گے. مذکر، اس کی مذکر صفت آئے گی، کیا لائیں گے؟ ہاں، یہ السوداء اسود کی مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا ہے؟ اسود. اسی طرح ابیض مذکر ہے، سفید، اور مؤنث کے لیے سفید کیا لائیں گے؟ بیضاء. احمر حمراء. ازرق زرقاء، یہ مؤنث ہے. اور یہ افعل کے وزن پر ہے. ازرق، احمر، اسود،
جب افعل کے وزن پر رنگ یا کوئی عیب، دو چیزیں نوٹ کر لیں، کیونکہ ادھر ہمارے پاس ایک اور لفظ بھی ہے، اکبر، اللہ اکبر، اصغر، اس کی مؤنث ہے کبرا، صغرا، اس کی مؤنث کیوں نہیں آئے کبراء، صغراء اس کی طرح؟ کیونکہ وہ بھی افعالو کے وزن پر ہے، لیکن وہ رنگ یا عیب پر دلالت نہیں کر رہا۔ جب رنگ یا عیب پر دلالت کرے گا افعال کے وزن پر جو آنے والا لفظ، تو اس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آئے گی، اور اگر رنگ یا عیب نہ بتائے تو پھر اس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آئے گی، کبرا، صغرا۔ عیب کیا ہے؟ اعور، اعما، اعما اندھا، اعور کانا، اعرج لنگڑا، یہ عیب ہے نا، تو ان کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آئے گی۔ اعرج لنگڑا مذکر، اور مؤنث کے لیے فعلاء کے وزن پر لائیں اس کو، عرجاء۔ حدیث میں آتا بھی ہے قربانی کے بارے میں کہ یہ بکری نہیں، ارجا لنگڑی بکری۔ اعور کانا عیب ہے نا، تو اس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آئے گی، کیسے؟ عوراء، المرأة العوراء، الرجل الاعور۔ اعرج ہو گیا، اور کیا تھا عیب؟ اعما، ہاں اندھا، مؤنث عمياء، عم عین پر زبر، عمياء فعلاء کے وزن پر۔ دو چیزیں، رنگ یا عیب، وہ بھی اکبر کے وزن پر آتا ہے، افعل کے وزن پر آتا ہے۔ اگر افعل کے وزن پر آنے والا لفظ رنگ یا عیب کے معنی دیتا ہو تو اس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر، اگر رنگ یا عیب کے وزن پر نہیں تو اس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر، کبرا، صغرا۔ جی کیا تھا؟ تلک البقرۃ السوداء، تلک اسم اشارہ ہے، مشار الیہ ہے البقرۃ، اور السوداء اس کی صفت ہے۔ البقرۃ السوداء مرکب توصیفی ہے، تلک اشارہ ہے، اشارہ مشار الیہ، یہ سارا اشارہ مشار الیہ مرکب توصیفی کے ساتھ مل کے مبتدا، تلک البقرۃ السوداء مبتدا، خبر حلوب، وہ کالی گائے، حلوب حلیب سے ہے، دودھ دیتی ہے، دودھ دینے والی ہے، دودھ والی ہے۔ ہاتانی، ہاتانی الشجرتان مثمرتان، ہاتانی اسم اشارہ ہے، ہادانی تو ہم نے سنا تھا، ہاتانی کس کے لیے؟ ہادانی کا مؤنث ہے، دو مؤنث کے لیے، ہاتانی الشجرتان، کیونکہ الشجرہ مؤنث ہے۔ ہاتانی قریب کے لیے ہے، دور کے لیے؟ قریب کے لیے، ہاتانی، ہادانی تھا، ہادانی قلمانی، ہادانی القلمانی جدیدانی، یہ دونوں قلم نئے ہیں، اور یہ تو مذکر تھا، اور مؤنث کے لیے کہیں گے ہاتانی الشجرتانی، یہ بھی قریب کے لیے۔ اسی طرح اگر شجرتانی دور کھڑے ہیں، دور ہیں، دو درخت دور ہیں، پھر کیسے کہیں گے؟ دو درخت ہیں، یہی دو درخت دور ہیں، جب قریب تھے تو ہم نے کہا ہاتانی الشجرتانی، ہاتانی الشجرتانی مثمرتانی، مثمرتانی مطلب پھلدار، ہاں یہ دونوں درخت پھلدار ہیں، پھل دیتے ہیں۔ اگر ہاں دور ہوں یہی دونوں درخت تو کہیں گے تانی کا، ذالکا تھا نا، ہاذا ذالکا، ہادانی ذانی کا، ہاتانی تانی کا، ہذہ تلک، اپوزٹ دیکھیں، ہاذا ذالکا، ہذہ تلک، ہاذانی ذانی کا، ہاتانی تانی کا، ہاؤلائی اولائی کا۔ یہ نقشہ آپ نے بنایا تھا، ہاتانی الشجرتانی مثمرتانی، یہ دو درخت پھلدار ہیں، تانی کا شجرتانی، وہ دو درخت مثمرتانی۔
اب ہے ذانک، ادھر دور کے لیے، ذانک التلمیذانی، ذانک. اب اس کی یہ نئے ایک عجیب سی لفظ لگتے ہیں جب نئے نئے عربی پڑھتے ہیں نا، تو یہ کیا بول رہے ہیں، دانی کا دانی کا. زبان پر بول تو لے، ہم ادا تو کرتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب آپ سنیں گے کسی کو بولتے ہوئے پھر عجیب ہی نہیں لگے گا، پھر آپ کو بھی بولنے کی ہمت ہو جائے گی. اس لیے اس کے لیے ایک تو مطالعہ ہے، آپ نے پڑھا کہ کتاب میں یہ جملہ تھا. اگر آپ اس کے لیے سننے کا کوئی اہتمام ہو جائے تو بہت جلدی یہ چیزیں آپ کے، ایک تو شرم دور ہو جائے گی اور دوسرا بولنا آسان ہو جائیں گے. ذانک التلمیذانی، وہ، ہاں وہ دونوں شاگرد، مجتہدانی، مبتدا کہاں ہے؟ ذانک التلمیذانی، اشارہ مشار الیہ. اولئک، اولئک، اولئک الاساتذۃ، عطوفون، عطوف. اولئک الاساتذۃ کیا ہے؟ وہ اساتذہ، دور کے لیے وہ سب اساتذہ. عطوفون، عطوف، جیسے یہاں تھا حلوب، لعوب، عطوف، رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، وہ سب اساتذہ نرم دل ہیں، عطوف. اب آپ عربی بنائیں. 38 نمبر تمرین. جی پہلا جملہ، سچا لڑکا پیارا ہے، سچا لڑکا پیارا ہے. الولد الصادق، جمیل کا مطلب خوبصورت. محبوب، ہاں محبوب صحیح ہے. حبیب بھی محبوب کے معنی میں آتا ہے. محنتی لڑکے کامیاب ہیں. جی ہاتھ کھڑا کر کے پھر بولنا ہے. محنتی لڑکے، اس کی پہلے عربی بنائیں. کامیاب ہیں کی تو عربی بنانے نہیں، صرف کامیاب کو آپ خبر بنا دیں. جی ہمت کریں. جی اولاد، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ یا صفت موصوف؟ تو یا تو دونوں پر علی لام لگے گا یا دونوں پر نہیں لگے گا. الاولاد، جی محنتی لڑکے. احسن. ناجحون، ناجحون کی جمع ناجحون. الاولاد المجتہدون، محنتی لڑکے، ناجحون کامیاب ہیں. اگلا جملہ، انسان کی زندگی. دیکھیں میں کاٹ کاٹ کے بول رہا ہوں. انسان کی زندگی، ڈھلتی چھاؤں. ایک منٹ، ہاتھ کھڑا کر کے انتظار کریں. انسان کی زندگی، ڈھلتی چھاؤں، دو الگ الگ جز ہیں. ہیں یہ تو اردو میں بولی جاتی ہے، عربی میں نہیں. جی ہاں، ڈھلتی چھاؤں، چھاؤں کو کہتے ہیں ظل. یہ ڈھلتی چھاؤں مرکب توصیفی ہے. اردو میں صفت پہلے آتا ہے، موصوف بعد میں، اور عربی کرتے وقت اس کو الٹا کر دیں. آپ چھاؤں کو پہلے لے آئیں، ڈھلتی بعد میں کر دیں. انسان کی زندگی، یہ دو لفظ ان کے اندر کی کے تعلق ہے، تو کا کے کی، تو یہ مرکب اضافی ہوا. انسان کی زندگی، حیات الانسان، یا بلیغ زبان میں انسان کا لفظ نہیں بولتے، حیات المرء. المرء عورت کے لیے المرأۃ، حیات المرء، حیات الانسان، جو آپ بنا لیں. ڈھلتی چھاؤں، ظل، زائل، زائل زوال سے ہے. ظل سائے کو کہتے ہیں، چھاؤں. زائل زائل ہونے والا، ڈھلنے والا، ڈھلتی چھاؤں.
حیات الانسانی ظل زائل. اب کیا ہم نے یہ ضابطہ نہیں پڑھا تھا کہ جب مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے؟ یہ تھا یا نہیں؟ حیات مؤنث ہے، حیات الانسان، ظل مذکر ہے. کیوں؟ کبھی کبھی جب ہمیں نہ آتا ہو جب ہمیں اس کا پتہ نہ ہو جواب کا، تو ذل کے مؤنث نہیں ہے. ذل مؤنث کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے، دونوں کے لیے لگتا ہے. ذل ظل زائل. مغربی تہذیب لعنت ہے. مغربی، جی ہاں الثقافة المغربیہ یا الحضارة المغربیہ. الحضارة المغربیہ لعنت. دیکھیں اب وہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث. ٹھیک ہے، بالکل. اسلامی نظام رحمت ہے. اسلامی نظام رحمت ہے. یہ پہلے اسلامی نظام رحمت. جی اسلامی نظام کیا مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ توصیفی. تو کیا کہیں، تو اس کو الٹا کریں گے پھر ہم. النظام الاسلامی رحمت. اب دیکھو، اب یہاں خبر مؤنث آئی ہے رحمت، اور مبتدا مذکر ہے، کیونکہ خبر ہے ہی مؤنث. یہ رحمت ہمیشہ مؤنث ہی آتی ہے. تو یہاں مطابقت ضروری نہیں ہے. مصر کے مسلمان مالدار ہیں کو تو آپ نکال دیں بیچ میں سے. مصر کے مسلمان مالدار ہیں. جی اسحاق صاحب، مصر کے مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف پر الف لام نہیں لگے گا، اور جمع ہے مسلمون مسلمان مسلمون. ان میں سے کون سا لفظ لگے گا؟ مسلمون. اس کو مضاف بنانا ہے مصر کا، مصر مضاف الیہ، تو نون گر جائے گا. تو کیا کہیں گے؟ مسلمو. مصر کے نیچے زیر نہیں آتی کبھی، جیسے عمر کے نیچے زیر نہیں آتی. مسلمو مصر، مصر کے مسلمان. مسلمو مصر، مصر کے مسلمان. آگے کیا ہے؟ مالدار. مالدار کی عربی کیا ہوتی ہے؟ غنیون ایک آدمی، یہ جمع ہے اغنیا. اغنیاء. اغنیاء اس وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں تنوین نہیں آتی. مسلمو مصر اغنیاء. مصر کے مسلمان دولت مند ہیں، مالدار ہیں. چاندنی راتیں دلکش ہیں. چاندنی راتیں مرکب اضافی ہے یا توصیفی؟ توصیفی. تو اس کو الٹا کریں، راتیں پہلے لائیں، چاندنی بعد میں کریں. الجمع ہے، لیل کی جمع اللیالی. چاندنی، چاند کی روشنی یعنی قمر ہے نا، اس اللیالی المقمرۃ. اللیالی المقمرۃ، چاندنی راتیں، چاند کی روشنی میں. اللیالی المقمرۃ اس طرح. اللیالی المقمرۃ. اللیالی، اصل میں اللیالی یو نہیں پڑھنا، اصل تھا یہ اللیالی یو تھا. کبھی پیش کے جو ہے نا، یا کے اوپر پیش جو ہے بھاری پڑتا ہے. عرب لوگ ہمیشہ بولنے میں، تلفظ میں جو بھی چیز مشکل آئے اس کو گرا دیتے ہیں. تو انہوں نے پیش کو گرا دیا اور یہ ساکن ہے. اب اللیالل،
لام کو سیدھا اسلام سے ملائیں گے، اللیال المقمرۃ، یا موجود ہے، اس کی پیش گر گئی ہے، اللیال المقمرۃ، چاندنی راتیں، آگے کیا ہے؟ دلکش، بہیج، بہیج، بہجتن، بہیجن، یہ ہے ٹھیک ہے، خوبصورتی کی طرح دل، خوبصورتی ایک تعبیر کا فرق ہے۔ دلکش ہم کس کو کہتے ہیں؟ عربی والے لوگ اس کا ترجمہ دل، اس میں تو دل ہے اور کش ہے، دل کی کشش والی چیز، جو دل کو کھینچے چیز، عرب لوگ اس طرح کا، اس کا اسی طرح ترجمہ نہیں کرتے۔ تو آپ بہیج، آپ نے صحیح کیا، اللیال المقمرۃ بہیجتن، بہیج مذکر ہے، بہیجتن، بہیج کہتے ہیں خوبصورت کو، خوبصورت، ہم دلکش کو خوبصورت کے معنی بھی لیتے ہیں، جس خوبصورت چیز کو کہتے ہیں دلکش۔ اگر آپ نے اس کا ہو بہو معنی کرنا چاہتے ہیں، دلکش کا جو اصل معنی ہے وہ لانا چاہتے ہیں، دلکش کے عربی میں جذاب، جذابتن، جذب کرنا نہیں کہتے، اس کو جذاب کریں کہ اپنی طرف کھینچنے والی چیز، جذاب، وجہہ جذاب، اس کا چہرہ کشش والا، پرکشش، جی۔ تو ہم جذاب کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پرکشش، جذابتن۔ تو اب تعبیر کا مسئلہ ہے، جو تعبیر ہوتی ہے نا کہ معافی ضمیر کو کسی زبان میں بیان کرنا، اب اس میں آپ جس قدر مہارت ہوگی اسی قدر آپ آسانی سے با محاورہ ترجمہ کرتے چلے جائیں گے۔ جو لوگ لفظی ترجمے میں تک پہنچے ہیں ان کا ترجمہ، وہ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ ترجمہ کہاں سے آ گیا یہ۔ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، لفظ لفظ کا ترجمہ کرنا، ایک ہے کہ آپ اس کی عبارت سے، عربی عبارت پڑھی آپ نے، سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اردو میں ہم اسی یہ ضروری نہیں کہ ہم اردو میں انہی الفاظ کا ترجمہ استعمال کرتے ہوں۔ اب ہم نے اردو میں جب ترجمہ کرنا ہے تو اردو کے انداز میں کریں گے۔ اردو میں ہو سکتا ہے ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہو جس کا وہاں عربی میں ترجمہ نہیں ہے عبارت کے اندر، اس کو با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں۔ تو آپ دو زبانوں کے جاننے والے ہیں اور اس میں تعبیر جانتے ہیں آپ، تعبیر ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ عرب ممالک میں یہ پڑھایا جاتا ہے، جب بھی لینگویج سکھاتے ہیں وہاں تعبیر کا ایک سبجیکٹ الگ ہوتا ہے، تو پریکٹس کرواتے ہیں۔ ایک پورا ایک نقشہ کھینچیں گے آپ کے سامنے جملے میں یا پورے پیراگراف میں، پھر کہیں گے آپ اسی کو انگلش میں یا عربی میں اپنے انداز میں بیان کریں، پھر تعبیر کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں کیسے ہوگی؟ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ عربی ٹو عربی چیزیں سمجھیں گے آپ عربی تعبیر سمجھیں گے، جب اردو ٹو اردو چیزیں سمجھیں گے تو اردو تعبیر آئے گی آپ کو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں عربی بلیغ زبان میں، اس کو کیا اردو سے سمجھتے ہیں، تو ہم کون سی تعبیر سمجھ پائیں گے؟ اسی لیے فہم میں بہت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، مدرس، متخصص تھے عقیدے میں، مدینہ کے تھے، ڈاکٹر تھے عقیدے میں۔ تو ایک دن اس پہ بات کر رہے تھے اختلاف امت پر، تو انہوں نے ذکر کیا کہ اسباب اختلاف امت اگرچہ بہت سارے ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے دین اسلام کو، قرآن و حدیث کو یا فقہ کی کتابیں، ائمہ کی کتابوں کو اپنی زبانوں میں پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ اردو ترجمے، انگلش ترجموں کا سیلاب کب آیا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں ترجمے کیے گئے جب عروج پر ہماری سلطنتیں تھیں، خلافت راشدہ کا دور، اس میں تو سب سے زیادہ دعوت تبلیغ کا کام ہوا ہے، سب سے زیادہ، اور ترجمے ہو سکتے تھے، ترجمے بھی ہو سکتے، فارس فتح ہوا، خراسان فتح ہوا، ہند فتح ہوا، ان علاقوں میں ترجمے کر کے ان کے پاس وسائل تھے بہت،
بھیج دیتے. انما العلم بالتعلم، تعلم کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود جانتے ہیں انجینئر بننے کے لیے آپ جو ہے اسی کی زبان میں کتب پڑھتے ہیں. اگر جہاں کہیں کوئی سائنس کی کتابیں اردو میں پڑھائی جاتی ہیں سب سمجھتے ہیں کہ یہ بس گزارا کر رہے ہیں، صرف ڈگری لینی ہے انہوں نے. تو اسی طرح ہم نے ڈگری لینی ہوتی ہے تفسیر کی، تاکہ کوئی حلقہ لگائیں، کوئی کیمرہ لگائیں ایک کمرے کے اندر، اور یا کوئی شادی ہال لیں، تفسیر بیان کرنی ہے. کیونکہ آزادی ہے، جس طرح مرضی بیان کریں. تو بات ہو رہی تھی تعبیر کی، تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عربی ٹو عربی، عربی کو اپنی زبان بنا لیں. کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تدبر قرآن، تفقہ فی الدین یہ مشروع قرار دیا، بنایا ہے. یہ ایک فاضل عمل ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، بعض اوقات بعض لوگوں پر فرض عین بھی ہوتا ہے. تو اس کے جو وسائل ہیں وہ بھی آسان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. سب سے بڑا وسیلہ عربی زبان. عربی زبان آپ کا سب سے پہلے ہونی چاہیے. پھر جو ہے ابتدائی اصولی کتابیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ اصولی کتابیں، علم جر و تعدیل کی کتابیں، گرامر کی کتابیں، اور اصول فقہ، اصول حدیث کی کتابیں، وہ بھی اردو میں. سائنس ہے، وہ سائنس دین کی سائنس ہے، سائنس کو اردو میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور ترجمے دھڑا دھڑ. فرید کے ماموں، یہ احترام میں ہم کہتے ہیں کہ، ویسے تو کا بھی بنتا ہے، فرید کا ماموں. فرید کے ماموں ڈاکٹر ہیں. خالو فرید طبیب. جی. اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے پی ایچ ڈی کے معنی میں، کس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس کے لیے عربی کون سی بولیں گے؟ خالو فرید دکتور، دال کے ساتھ دکتور، تے دال کاف تے واورا، دکتور. وہاں آپ طبیب نہیں کہیں گے. اس میں اردو والے لوگ علامہ کا لفظ بھی لگاتے ہیں پی ایچ ڈی کے ساتھ. تمہارے دونوں بھائی تاجر ہیں. تمہارے دونوں بھائی، عربی بنائیں. دو بھائی ہیں نا، تثنیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. اخوان، اخن، اخوانی، اخواک، آپ، اخواک، آپ کے دونوں بھائی تاجر، تاجرانی. احسنت، تاجرانی. خالد کا دوست وکیل ہے. ایک وکیل ہے ہمارے ہاں پیشہ، اور ایک وکیل ہے کسی کو بھی آپ کسی کام کے لیے، آپ نے جانور خریدنا تھا، گاڑی خریدنی تھی، آپ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی، جائیں میری طرف سے سودا کرنا. ایک شرعی مسئلہ ہے، اور آپ نے ایک بندے کو جو بھیجا ہے نا پیسے دے کر، وہ آپ کا وکیل ہے. وہ بھی وہ اس کو وکیل ہی کہیں گے. جو پیشہ ہے اس کو محامی کہتے ہیں. ہوتا وہ بھی وکیل، آپ کی طرف سے کیس لڑ رہا ہے. ویسے اس کے لیے مصطلح جو قائم ہو چکی ہے وہ ہے محامی. میم ہے الف میم یہ، محامی. کیا تھا؟ خالد کا دوست، جی. صدیق خالد محامی، محامیون، ہاں محامی. یہ کمرہ تاریک، یہ کمرہ تاریک ہے. ہادی غرفتن، ہادی الغرفت، یہ کمرہ.
اگر کہیں گے ہادی غرفتن یہ کمرہ ہے، ہادی الغرفت یہ کمرہ، تاریک مظلمتن دونوں روشن دان بند ہیں، ہاں النافذتانی مغلقانی، تیری ٹوپی سیاہ اور قمیص سفید ہے، قلنسوۃن قاف کے ساتھ نقطے والی، اس کو مضاف بنایا کا، قلنسوۃ کا سیاہ، سوداء اور و قمیص کا سفید ہے، بھائی قمیص مذکر ہے، اب یدو جی یہ لڑکیاں مسلمان ہیں، ہاں ہؤلاء البنات مسلمات، اب جب آپ میرے ساتھ چل رہے تھے آپ کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ آ گیا ہے، اور جو ہی کتاب بند کریں گے کہیں گے کچھ بھی نہیں آتا، یہی مسئلہ ہے نا، کیونکہ ہم بھی یہیں سے گزرے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کتاب کو ایک دفعہ آپ تنہائی میں پڑھیں، کم از کم آپ کے ساتھ اگر دوسرا ساتھی تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ آپ اور کتاب دو آدمی ہیں، کتاب آپ کا جلیس ہے۔ اب خبر کی طرف آتے ہیں، اب تک تو مبتدا پر لگے ہوئے تھے، مبتدا کبھی اشارہ ہے، کبھی مرکب توصیفی، کبھی اضافی، اب خبر میں تبدیلی پائیں گے، خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہے۔ الاسلام دین قیم، اسلام دین قیم، دیکھیں دین خبر ہے نا، اس کی موصوف ہے، صفت کیا ہے؟ قیم، کیا مطلب؟ سیدھا مستقیم دین ہے، سیدھا اردو والا نہیں، ہم سیدھا مطلب سادہ، ہمارے ہاں سیدھا سادہ کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن سیدھا اس مستقیم کے معنی میں سیدھا راستہ، سیدھا دین مطلب سادہ دین کے معنی میں نہیں، سیدھا دین مطلب مستقیم راہ راست حق دین ہے۔ القرآن مبتدا، کتاب اللہ خبر، مضاف الیہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی پریکٹس میں آپ سے قرآن کی کسی سورت سے کرواؤں گا انشاءاللہ ترتیب سے۔ احسن الہدی، احسن الہدی، احسن الہدی مضاف الیہ نا، مبتدا ہدی الانبیاء، یہ بھی مضاف الیہ، خبر، کیا مطلب؟ بہترین راستہ انبیاء کا راستہ ہے۔ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہی مرکب ہیں، مبتدا خیر السنن، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مضاف الیہ مرکب اضافی، پچھلا بھی مرکب اضافی، مطلب خیر السنن کا مطلب بہترین طریقہ، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہاں احسن الہدی بہترین کیا ہے؟ راستہ۔ اب عربی کے اندر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ احسن اصل صفت ہے، یہ صفت کو مضاف بنا دیا جاتا ہے موصوف کا، اور ترجمہ کرتے وقت ہم مرکب توصیفی والا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ آپ نحو میں سیکھیں گے پھر آگے تھوڑا چل کے، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا ایک مسئلہ، آپ کا ذہن تھا تو آپ نے اٹھا لیا سوال، اب یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات مرکب اضافی کا ترجمہ مرکب توصیفی کے انداز میں کیا جاتا ہے، کہاں پر؟ جہاں پر مضاف اصل میں صفت تھا، تو عرب لوگ بعض اوقات صفت کو مضاف بنا دیتے ہیں، اصل میں تھا الہدی الاحسن، الہدی الحسن یا الہدی الاحسن،
تو وہ انہوں نے صفت کو مضاف بنا کر پیش کیا، تو ترجمہ ہم مرکب توصیفی والا کریں گے۔ بہترین راستہ انبیاء کا راستہ ہے، خیر السنن بہترین، یہ بھی اسی طرح یہ بھی وہی صفت کو مضاف بنایا گیا، بہترین طریقہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ رأس الحکمتی مخافت اللہ، رأس الحکمتی مخافت اللہ، رأس الحکمہ مبتدا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں بھی یہ وہی ہے، اصل میں صفت کو مضاف بنایا گیا ہے۔ رأس الحکمتی، حکمت رأس، اصل حکمت، رأس اصل کے معنی میں، اصل حکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے۔ تو یہاں خبر مرکب اضافی ہے، الہند مبتدا، بلاد خصیبۃ، خصیبۃ، ہند جو ہے بلاد خصیبۃ، شاداب، سرسبز و شاداب ہے، یہ مرکب۔ اب یہاں خبر کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ ہند کی جو بھی تعریف کی جائے گی ہندوستان کی، اس تعریف میں پاکستان برابر کا شریک ہے، اس کے اکیلے کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بلاد ہند ہے، اصل ہندوستانیوں کے پاس ہے، پاکستانی اصل ہندوستانی ہے، اور وہ قابض ہندوستانی ہے، قابض ہندوستانی ہے، وہ وہاں کا شہری ضرور ہے، حاکم نہیں ہے، اور یہ اللہ کے دین کا فیصلہ ہے۔ ہندوستان کا حاکم مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور پاکستان اصل ہندوستان ہے جس کی تاریخ میں ذکر ہے، اور وہ جو ہندوستان ہے وہ اس پاکستان کا ہی ٹکڑا ہے جو آزاد نہیں ہوا۔ الید العلیہ، اب اس میں ہندوستان کی مثالیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ یہ مصنف ہندوستانی ہے۔ الید العلیہ، آپ دیکھیں الید، ہم نے پڑھا تھا کہ جو اعضاء ہیں انسان کے، جو جوڑے ہیں، دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پاؤں، دو ٹانگیں، یہ مؤنث شمار کی جاتی ہیں، چاہے اکیلی پڑھی جائے۔ الید ہاتھ، یہ جوڑوں میں سے ہے تو یہ مؤنث ہے۔ الید علیا، علیا مؤنث ہے، کس کا مؤنث ہے؟ اعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی کا مؤنث ہے علیا، فعلا کے وزن پر۔ اوپر والا ہاتھ، الید العلیا، خیر، خیر من الید السفلی، یہاں خبر کیا ہے؟ خیر من الید السفلی، خیر یہ خبر ہے، من الید السفلی، من جار، الید مجرور، السفلی اس کی صفت ہے الید کی، نچلا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، نچلا ہاتھ، وہ مضاف الیہ ہے، مرکب توصیفی مضاف الیہ ہے نا، مجرور ہے۔ جار والمجرور متعلق ہوتا ہے، کس کے متعلق ہے؟ خبر کے، یہاں خبر کے متعلق ہے، وہاں عن الطریق مبتدا کے متعلق تھا۔ اوپر والا ہاتھ مرکب توصیفی مبتدا، خبر یہاں کیا ہے؟ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہے، یہاں خبر مفرد ہے، اور بعد والا جو جملہ ہے شبہ جملہ عن الید السفلی جار والمجرور، یہ متعلق ہے خبر کے۔ تو یہ جو جملے کے اندر مبتدا خبر کے جملے میں بعض کا جار مجرور اس طرح کا آتا ہے، عن الطریق جیسے آیا تھا یہ، تو یہ جار مجرور کبھی مبتدا کے متعلق ہوگا، کبھی خبر کے متعلق ہوگا۔ رشاد یہ نام ہے، رشاد تلمیذ مجتہد، رشاد محنتی شاگرد ہے، خبر کیا ہے؟
تلمیذ مجتہد، جی مرکب توصیفی ہے پورا. اقبال شاعر اسلامی، اقبال کیا ہے؟ اسلامی شاعر ہے. اقبال کیا ہے؟ مبتدا. خبر کہاں ہے؟ شاعر اسلامی، پورا مرکب توصیفی. ہادہ ساعۃ ثمینۃ، مبتدا کہاں ہے؟ ہادہ فقط. خبر کہاں ہے؟ ساعۃ ثمینۃ، مرکب توصیفی. مطلب کیا ہے؟ یہ گھڑی نہیں، یہ قیمتی گھڑی، یہ قیمتی گھڑی ہے. ذالک قصر مشید، ذالک قصر مشید، کہاں ہے مبتدا؟ ذالک. خبر قصر مشید، مرکب توصیفی. اردو قصر کسے کہتے ہیں؟ محل کو. مشید مضبوط عمارت کے لیے لگتا ہے، تو یہاں محل ہے. کیا ترجمہ ہے؟ وہ ایک مضبوط محل ہے، مضبوط محل. اولئک نسوۃ مؤمنات، جی مبتدا کہاں ہے اس میں؟ اولئک فقط. نسوۃ مؤمنات خبر ہے. ترجمہ وہ سب عورتیں نہیں، وہ سب مومن عورتیں ہیں، وہ سب مومن عورتیں ہیں. اردو میں ہم مومنہ نہیں لگاتے، اردو میں مومن مسلمان، مومن مرد، مومن عورتیں. ہذہ ترنیمۃ، ترنیمۃ، ترنیمۃ الاطفال. ترنیمہ ترنم آپ نے سنا ہوگا نا، ترنم کرنا، ترنم ہے نا، اس سے ترنیم. جی لوری کے لیے بولا گیا ترنیمۃ الاطفال. ہذہ ترنیمۃ الاطفال، مبتدا کہاں ہے؟ ہذہ. ترنیمۃ الاطفال مضاف مضاف الیہ. خبر کہاں ہے؟ پورا مرکب اضافی. یہ بچوں کی لوری ہے. آخری تمرین. جی نمبر 1، جھوٹ بری عادت ہے. جھوٹ کی عربی؟ الکذب، بری عادت. عادت کے لیے عادتن بھی بولا جاتا ہے، خصلتن، صفتن. آپ کہتے ہیں الکذب صفتن یا خصلتن سیئتن، قبیحتن بھی ٹھیک. فاطمہ اچھی لڑکی ہے. فاطمہ تو بنتن صالحتن، مرکب توصیفی خبر. اکبر دلچسپ آدمی، وہاں دلکش تھا، یہاں دلچسپ ہے. آدمی ہے، دلچسپ آدمی ہے. اکبر، اکبرو یہ مبتدا، دلچسپ آدمی خبر ہے. ہاں رجل جذاب. حامد اور ہشام. حامد، اب یہاں دیکھیں معطوف معطوف علیہ. طفل چھوٹے بچے کے لیے، لڑکے. او ہاں حامد و ہشام، جی ولدانی مجتہدانی. جی یہ لوگ مبتدا، شرارت پسند خبر. جی بنائیں. ہؤلائی، ہؤلائی اولئک شرار الخلق. ہؤلائی اشرار، یہ اشرار ہیں، مطلب یہ لوگ شریر لوگ ہیں، شرارت پسند. تم لوگ مبتدا، اخبار بیچنے والے خبر. انتم، بس تم لوگ، یہ نہیں کہا انتم رجال، یہ نہیں بنانا ہے. انتم کافی ہے. انتم اخبار بیچنے والے.
اب دیکھیں اخبار پہلے یا بیچنے والے بعد میں، اس کو بیچنے والے کو پہلے لائیں، اخبار کو بعد میں لائیں، مرکب توصیفی یوں ہے. ہاں بائع الجرائد، الجرائد اخبار. اب یہ دیکھیں عربی آپ نے مضاف مضاف الیہ بنائی ہے، اردو مرکب توصیفی کے انداز میں تھی. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ صفت کو مضاف بنا دیا ہے. انتم بائع الجرائد. اچھا اخبار کو صحف بھی کہتے ہیں، صحیفہ. بائع الصحف، جریدہ صحیفہ. جریدہ کی جمع جرائد، صحیفہ کی جمع صحائف بھی ہے، صحف بھی ہے. صحف جو ہے وہ مجرور ہوگا، وہ اس کی حالت جری میں کسرہ لگے گا. بائع الصحفی. اگر آپ نے کہا صحائف، اگر الف لام لگا دیا تو اس کے نیچے زیر لگے گی، اگر الف لام نہیں لگایا تو پھر غیر منصرف ہے. بائع الصحائف، الف لام نہیں لگایا تو. جی کتا وفادار جانور، کتا مبتدا، وفادار جانور خبر. جی الکلب حیوان وفی، موٹر مبتدا، تیز رفتار سواری. موٹر السیارۃ، سواری پہلے لائیں، تیز رفتار سواری مرکب توصیفی، پہلے اس کو لائیں بعد والے. سواری کو مرکب کہتے ہیں. مرکب سریع، لیکن مبتدا مؤنث ہے تو مرکبۃ سریعۃ. بلی چوہوں کی شکاری. جی چوہوں کی. الحرۃ القط، جو بھی بنا لے. القطۃ چوہوں کی شکاری. مرکب کون سا ہے؟ کاکے کی آ گیا نا. شکاری پہلے لائیں، شکاری. صید شکار کو کہتے ہیں. صائد صیاد، صائد اسم فاعل ہے. صائدۃ صائدۃ. الحرۃ صائدۃ. الفأرۃ ایک چوہے کو کہتے ہیں مؤنث میں. الفأرۃ، الفأرتان دو چوہے. جمع ہے الفئرانی، الفئران. فیران اور فئران دونوں ہیں، تو کیا کہیں؟ صائدۃ الفیرانی. تو عرب لوگ جو ہیں ایران کے ساتھ فا لگاتے ہیں حمزہ کی جگہ پہ، تو کیا بنا؟ فیران. کیا مطلب؟ چوہے کی جمع فأرتن کی جمع فیران. بلی چوہوں کی شکاری. کس طرح؟ الحرۃ صائدۃ صائدۃ الفئرانی، فئرانی چوہوں کی شکاری ہے. یہ دونوں مبتدا. میرے ماموں زاد بھائی. ماموں زاد بھائی کسے کہتے ہیں؟ ماموں زاد بھائی، ماموں کا بیٹا. تو آپ ماموں کے بیٹے کی عربی کریں گے. ماموں زاد کی کوئی عربی نہیں ہے ادھر اس طرح اس انداز میں. ماموں کا بیٹا ہے. یہ تیرا، یہ تیرا ماموں زاد بھائی، یہ تیرا ماموں زاد بھائی. یہ ایک ہے نا. ہذا تیرا ماموں زاد بھائی خبر ہے. اچھا یہ دونوں میرے ماموں زاد بھائی. ہذانی میرے ماموں زاد بھائی خبر ہے. ہذانی یہ دونوں. ہذانی یہ دونوں. ابن 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 خالن یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے. ماموں زاد بھائی یہ ایک. ہذانی ابن ابن خالی، خالی میرا ماموں. ہذا ابن خالی، ہذانی ابن خالی. اور اگر زیادہ ہوں ہؤلائی
अबनाउ खाली, इब्नु खाली, इब्ना, इब्ना, इब्ना खाली मेरे मामू के दोनों बेटे, अबनाउ खाली मेरे मामू के सारे बेटे, दो से ज्यादा। वो मेरी खालाजाद बहन यानी खाला की बेटी। तो अरब लोग बहन नहीं लगाते, सीधा कहते हैं खाला की बेटी, चाचा का बेटा, मामू का बेटा, इस तरह कहते हैं। तो हम उनकी ताबीर में तर्जमा करेंगे, वो मेरी खालाजाद बहन, वो तिल का एक है, मेरी खालाजाद बहन बिन्तु खालाती, खाला खाला की तरह खालाती, तिल का बिन्तु खालाती, या कहते हैं तिल का इब्नतु खालाती, इब्नतु भी कह सकते हैं, तिल का बिन्तु खालाती। ये तेरा चचाजाद भाई, ये मुब्तदा, तेरा चचाजाद भाई है, ये खबर है। ये हादा इब्नु अम्मी का, तेरा चचा अम्मू का, इब्न मुजाफ बनाएंगे तो इब्नु अम्मी का, तेरा चचा का बेटा, ये तेरा चचा का बेटा है। उसको उर्दू ताबीर में कहते हैं ये तेरा चचाजाद भाई है। ताबीर उर्दू की इस तरह है, लफ्ज़ ऐसे हैं कि ये तेरा चचा का बेटा है, लेकिन हम उर्दू अदब में कहते हैं ये तेरा चचाजाद भाई है। तो अरबी में वो असल अल्फाज चलेंगे, ये तेरा चचा का बेटा है, चचा के बेटे को चचाजाद भाई कहते हैं। वो पाकिस्तानी सफ़ीर है, वो ज़ालिका सफ़ीर, सफ़ीरुन पाकिस्तानीयुन, ये लोग मिस्र के नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे की अरबी क्या है? मंदूबुन, मुमस्सिलून, मुमस्सिलुन, हाउलाई मुजाफिल, मुमस्सिलू मिस्र, या मंदूबू, मंदूबून, मंदूबू मिस्र। ये एक अरबी रिसाला है। रिसाला लफ्ज़ रिसाला अरबी के अंदर अगर आप कहेंगे तो वो ख़त को कहते हैं। उर्दू में रिसाला हम जिसको कहते हैं, अरबी में उसे मजल्ला कहते हैं। जी, ये अरबी मजल्ला है। हाँ, यह हादिही मजल्लतुन अरबिय्यतुन, वो आदमी एक अखबार एडिटर मुदीर को कहते हैं, वो आदमी ज़ालिका, रजुल कहने की जरूरत नहीं, वो आदमी इसलिए उन्होंने कहा कि आप पहचान जाएंगे किसको बोल रहे हैं। ज़ालिका अखबार एडिटर, मुदीरुल जरीदा, सहीफा भी कहते हैं, मुदीरुल सहीफा, मुदीरुल जरीदा, जरीदा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ज़ालिका मुदीरुल जरीदा, देखें अखबार का एडिटर, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। ये तहरीक एक दीनी तहरीक है। तहरीक की अरबी क्या है? हरकतुन, हरका। बाद लोगों ने अपनी जमातों के नाम रखे हरकत फलान, हरकत फलान। ये तहरीक मुब्तदा, एक दीनी तहरीक खबर। ये तहरीक की अरबी हादी, अलिफ लाम लगाएंगे कि नहीं? अगर नहीं लगाएंगे तो ये मुब्तदा खबर यहीं बन जाएगा। तो खबर आगे है, हादिहिल हरकतु, ये तहरीक, एक दीनी तहरीक, सिफत मौसूफ है और नकिरा होगा, हरकतुन दीनियतुन, और इनकी कोई हरकतें दीनी नहीं है। जितनी भी दीनी तहरीकें हैं, हरकतें उनकी दीनी नहीं है।
یہ لوگ ہاؤلائی ہمارے مدرسے کے معلم ہیں. معلمو مدرستنا ہمارا مدرسہ. ہاؤلائی معلمو مدرستنا. الحمدللہ یہاں تک ہمارا چھٹا سبق مکمل ہوا اور ایک حصہ پورا مکمل ہو گیا. جملہ اسمیہ والا یہ مکمل ہوا. اور اب ہم اس میں داخل ہوں گے فعلیہ میں. جب فعلیہ مکمل ہوگا تو پھر ایک سٹیپ ہم نے مکمل کر لیا اور اس کے بعد آپ ترجمے کی طرف آ سکتے ہیں قرآن کے انشاءاللہ. تو اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ قرآن و حدیث ہو یا کوئی اور کتاب ہو اس کے فہم میں خود کفیل ہو جائیں, ترجمہ کرنے میں عربی ٹو عربی ہم سمجھ پائیں. اور اگر کسی اردو کی عربی بنانی پڑے اس میں بھی ہم خود کفیل ہوں, اب ایک تعبیر آئے ہمیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفقہ فی الدین کے جتنے ذرائع ہیں اور وسائل ہیں وہ نصیب کرے اور ان میں ہمیں ماہر بنائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.